बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, आज है 19 जुलाई। 19 जुलाई एक तारीख़ी दिन के तौर पर पाकिस्तानी भी बनाते हैं, कश्मीरी भी बनाते हैं, और बिलखुसूस कश्मीरी जो उस पार के हैं मकबूजा कश्मीर के, वो मनाते हैं। और वो किस लिए मनाते हैं? क्योंकि इस दिन कश्मीरियों ने, जो बुज़ुर्ग कश्मीरी थे, उन्होंने, जो हमारे आबाओ अजदाद थे कश्मीरियों के, उन्होंने ये फैसला किया था कि हमारा जो मुस्तक़बिल है वो पाकिस्तान के साथ ही है और पाकिस्तान के बग़ैर नहीं है। और ये फ़ैसला ठीक 19 जुलाई 1947 को किया गया। ठीक पाकिस्तान बनने के तकरीबन एक महीना पहले ये फ़ैसला कर लिया गया। और इस फ़ैसले की पादाश में, यानी ये फ़ैसला किए हुए कोई 70-78 साल हो गए हैं, इस फैसले की पादाश में लाखों कश्मीरियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की रिट को नहीं माना, हिंदुस्तान की गासबियत को नहीं माना, हिंदुस्तान के कब्ज़े को नहीं माना। जो इल्हाक या एक्सेशन डे 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान कहने की कोशिश करता है, कश्मीरी आज तक उसको नहीं मानते। यही वजह है कि हिंदुस्तान ने 1.5 मिलियन की सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे तैनात कर रखी हैं। अगर कश्मीरी उसको मानते होते तो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें तकरीबन 1 मिलियन के करीब इनकी आर्मी है वहाँ पे मौजूद, वो ना होती। तो आज ज़रा हम बात करेंगे, इस दिन को सेलिब्रेट भी कश्मीरी करते हैं, इस दिन पे यकीनन याद भी करते हैं, और एक तजदीद अहद का दिन होता है कि इस दिन की जब तक इस अज़्म की तकमील नहीं हो जाती, जब तक हम अपने मकसद के हुसूल में कामयाब नहीं हो जाते, तो ये जानों का नजराना देने का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। और जब तक अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं करवा लेता, तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये जद्दोजहद जारी और सारी रहेगी। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। देर स्टूडियोज़ में हमारा फरजाना याकूब साहिबा, आप पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, एक्स MLA भी हैं, वज़ीर भी रही हैं, और नामवर तज्ज़ियाकार भी हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जाहिद अशरफ साहब, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, हुर्रियत की तर्जुमानी कर रहे हैं। अब्दुल हमीद लोन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप कश्मीरी तज्ज़ियाकार हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हसन फारूक मशवानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरनेशनल उमूर के ऊपर महारत रखते हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारा साथ दे रहे हैं, नामवर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मकबूजा और आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर के कश्मीरी आज यौम इलाक़े पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों के हकीकी नुमाइंदों ने श्रीनगर में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की रिहाइशगाह पर ऑल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इजलास बुलाया और पाकिस्तान से इलाक़ की तारीखी करारदाद मंजूर की। करारदाद में वाज़े किया गया था कि मजहबी, जोग्राफियाई, सकाफती और तहजीबी कुर्बत की बिना पर रियासत जम्मू व कश्मीर पाकिस्तान से इलाक़ करेगी। मगर मक्कार हिंदुस्तान को ये बात हजम न हुई और उसने श्रीनगर में फौज उतार कर जम्मू व कश्मीर पर गैर कानूनी और गासिबाना कब्जा कर लिया। अगस्त से नवंबर 1947 तक हिंदू इंतहा पसंदों ने इस कदर खून रेजी की कि 3 लाख से जायद कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। काबिज हिंदुस्तानी फोर्सेज आज भी जुल्म, बर्बरियत और सफाकी का मुजाहरा कर रही है। मकबूजा कश्मीर में 1989 से लेकर अब तक 96,454 मुसलमानों को शहीद, 1,76,455 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 22,983 खवातीन बेवा और 1,07,983 बच्चे यतीम हुए। 11,267 खवातीन को इस्मत दरी का निशाना बनाया गया। हिंदुस्तानी फोर्सेज ने जबर का हर हरबा आजमाया, मगर कश्मीरियों के दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत को नहीं निकाला जा सका। यौम इलाक़े पाकिस्तान इस अज़्म की तजदीद का दिन है कि शोहदा की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी और एक दिन कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के जरिए हिंदुस्तान के गैर कानूनी तसल्लुत से आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी शहीद ने पाकिस्तान के हवाले से और कश्मीरियों के मुस्तक़बिल और मंजिल के हवाले से क्या कहा, आपसे ज़रा शेयर करते हैं। मैं कहता हूँ, डंके की चोट कहता हूँ, ये बगैर इस खौफ के कहता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के मुस्तक़बिल का वाहिद हल ये है, इसका मुस्तक़बिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हो जाना चाहिए। और फिर जज्बाती अंदाज में उनका वो नारा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है,
ذرا یہ بھی آپ کو یاد دلا دیتے ہیں۔ اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ 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 ہم پاکستانی ہیں۔ جی فرزانہ صاحبہ، سب سے پہلے میں آپ کو شامل کروں گا، یہ فرمائے گا تھوڑا سا تاریخی پس منظر ذرا بتائے گا، کیا حالات تھے جس میں کشمیریوں نے یہ قرارداد پاس کی یوم الحاق پاکستان جس کو آج ہم منا رہے ہیں؟ دیکھیے مسلم کانفرنس جو ہے 1932 میں بنی تھی، اور پھر 1939 میں نیشنل کانفرنس اس کا نام بنا دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اسی میں سے ایک فیکشن اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم اپنا جو اصلی تشخص ہے اور نام ہے مسلم کانفرنس، اس کو ہم واپس سے ریوائیو کریں گے۔ اور یہی وہ فیکشن تھا، چودھری غلام عباس صاحب تھے جنہوں نے کہ پھر آگے یہی سلسلہ لے کر چلے، اور پھر سردار ابراہیم کے گھر میں سری نگر میں سارے کشمیر سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، جو ایکچول لیڈرشپ تھی، جو ریپریزنٹیٹیو تھی کشمیریوں کی، وہ سارے جمع ہوئے، اور دیکھیں کہ کس قدر جمہوری طریقے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ سب جمع ہوئے اور انہوں نے اپنا یہ فیصلہ سنایا ساری دنیا کو کہ سارا کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے، اور اس کے بعد پھر پاکستان بنتا ہے۔ تو جو ہمارے جو جمہوری اقدار ہے، جو ہماری امن پسندی ہے، اس کا ہم نے بہترین طریقے سے مظاہرہ کیا کہ کشمیری جو ہیں وہ بات کر کے اپنی بات سنانا چاہتے ہیں اور منوانا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس دیکھیے کہ ہندوستان کیا کرتا ہے، اور جو اس وقت کا جو مہاراجہ تھا وہ کیا کرتا ہے۔ وہ تو نہیں چاہ رہا تھا کہ ایسے ہو، جو وہ ہمارے ٹیکسز تھے، یہی جو آج کا جو وقت ہے، جو مقبوضہ کشمیر میں آج کا وقت ہے، یہ بالکل فرق نہیں ہے۔ اس وقت بھی یہی حال تھا، اس وقت بھی کشمیریوں کو جو ہے جابز نہیں مل رہی تھیں، اس وقت بھی یہی استحصال ہو رہا تھا۔ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اس اجلاس کے لیے جو ہوٹلز کی دستیابی کے حوالے سے جو ایفرٹس کی مرحوم سردار ابراہیم صاحب نے، وہ سارے انہوں نے انکار کر دیا ڈوگرا کے کہنے کے اوپر۔ جی، کوئی وجہ تھی کہ گھر پر کیا گیا، جبکہ کشمیر جو ہے وہ اس وقت بھی ایک ٹورسٹ ہاٹ سپاٹ ہوا کرتا تھا، گوروں کا جو ہے وہ سمر کیپٹل ہوا کرتا تھا، تو وہاں کی مطلب اس طرح سے نہیں ہے کہ جی کوئی اس طرح سے وہاں پر بلڈنگز نہیں تھیں کہ جس میں کیا جا سکتا تھا۔ گھر میں کرنے کی بھی بہت اہم وجوہات تھیں، اور وہ وہی ہیں جو کہ آج دن تک ہے۔ دیکھیے جی، پولیٹیکل ایکٹیویزم مسلمانوں کا ہندوستان کو قبول کبھی بھی نہیں تھا۔ جب وہ نہیں تھا تب بھی جو ان کے ریپریزنٹیٹیوز تھے، جو کلونیلزم کے ریپریزنٹیٹیوز تھے، جو مہاراجہ تھا، اس کو بھی قبول نہیں تھا، اور وہی سارا کام جو مہاراجہ کر رہا تھا، جو کلونیلز نے مہاراجہ سے کروایا تھا، مسلمانوں پر جو ظلم، جو کشمیریوں کا جو استحصال تھا، وہ چاہے وہ 1930s ہوں یا 2025 ہو، اس میں رتی برابر فرق نہیں آیا ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ کیونکہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس کر گئی ہے۔ تو اب جہاں پر اس وقت جیسے سچ بولنے پر، حق بولنے پر بند کیا جاتا تھا، اسے آج کے دن سے ہم یاد کرتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی جیسے 13 جولائی کا جو اہم دن تھا، یہ 1931 کا واقعہ ہے کہ جہاں پر کسی نے سچ بات کی مسلمانوں کے حق میں، کشمیریوں کے حق میں جب بات کی، تو کیسے اس کو جیل میں بند کیا گیا، اور باہر سارے کشمیری جمع تھے، اور ایک آذان کو پورا کرنے کے لیے 22 لوگ پورے کر دیے گئے۔ تو اس وقت کو دیکھیے اور آج کو دیکھیے کہ کیا ہماری مذہبی آزادی کا کوئی بہتر حال ہوا؟ نہیں۔ آج بھی تاریخی پہلو کے حوالے سے بات کی، میں اس میں زاہد اشرف صاحب آپ کو شامل کرتا ہوں۔ ایک تو حریت کا اس دن کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ حریت اس کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہے، اور حریت کی بیک پہ جو اسیران ہیں، جو اس وقت قائدین جو کہ قید میں ہیں، پھر جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہیں، وہ اس کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور ایک تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایک دن جس کو انڈیا ایکسیشن ڈے کہتا ہے 27 اکتوبر کو، جس کو ہم کہتے ہیں ایگریشن ڈے اور بلیک ڈے، اور ایک ہے 19 جولائی، تو ذرا ان دونوں دنوں کا تقابلی جائزہ لیجئے اور ذرا یہ بتائیے کہ کشمیری کس دن کو اپنا دن مانتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، آج 19 جولائی
جس طرح اس وقت آبی گزر میں سردار ابراہیم خان صاحب کی قیادت میں کشمیر کی پوری متحد قیادت نے بننے والے پاکستان کا حصہ بننے کا اعلان کیا ہے، تو جو آپ اکتوبر کی بات کر رہے ہیں وہ اس وقت ہندوستان نے ظالمانہ اقدامات کر کے جبراً کشمیر میں فوج اتاری ہیں. فرق اس میں واضح ہیں. وہاں قیادت اعلان کرتی ہیں کہ ہم بننے والے پاکستان کا، کشمیری تھے، وہاں کشمیری کوئی فوج نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھے. وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم بننے والے، جو اس وقت قیادت تھی پوری کشمیری قوم کی قیادت تھی، وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم بننے والے پاکستان کا حصہ ہوں گے. اکتوبر میں ہندوستان جابرانہ طور پہ، غاصبانہ طور پہ اپنے فوجیں اتارتا ہیں اور اس کے خلاف کشمیری عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تب سے ہی لے کر آج تک. جہاں تک بات ہے آل پارٹی حریت کانفرنس کا کہ 19 جولائی وہ کس طرح مناتے ہیں، آج ہماری تمام قیادت جو ہیں ہندوستان کے مختلف جیلوں میں مقید ہیں. ہمارے تقریباً 10,000 کے قریب نوجوان جیل میں ہیں. وہاں ہندوستان نے اتنی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں 2019 کے بعد کہ وہاں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ بات کرنا تو بالکل ہی ناممکن ہے. لوگوں کو PSA کے تحت، باقی ایکٹوں کے تحت بند کیا جاتا ہے. البتہ اس سے پہلے کہ کشمیر آل پارٹی حریت کانفرنس وہاں مزار شہداء جاتا تھا، یا آج بھی پاکستان میں جو آل پارٹی حریت کانفرنس ہیں، آج انہوں نے لاہور میں ایک بہت بڑا پروگرام منعقد کیا ہے 19 جولائی کے حوالے سے، قرارداد کے حوالے سے. اس میں پاکستان کے ہر شعبۂ زندگی، جس میں سکھوں نے، کرسچنوں نے، ہندوؤں نے اس میں بھرپور شرکت کی ہیں. اور وہاں آل پارٹی حریت کانفرنس کے کنوینر غلام محمد صفی صاحب نے علی اعلان کہا ہے کہ ہم جو کشمیری عوام نے آج تک قربانیاں دی ہیں، یا جو 19 جولائی سے جو آبی گزر سے جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ بھی جاری و ساری ہیں، اور وہ تب تک جاری و ساری رہے گی جب تک کشمیری عوام کے جذباتوں کا، امنگوں کا احساس کر کے ان کو اختیار نہیں دیا جائے گا کہ وہ کشمیری عوام پاکستان کا حصہ بنے. ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر مسعود صاحب، میں آپ کو اس میں شامل کرنا چاہوں گا. یہ فرمائیے گا کہ کیا ہندوستان جو پلیبیسائٹ کا معاملہ ہے اس سے اس لیے بھی بھاگتا ہے کہ ہندوستان کو یہ معلوم ہے کہ کشمیریوں نے جو فیصلہ 19 جولائی 1947 کو کیا تھا، کشمیری اس پر بدرجہ عتم قائم ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ 18 کے قریب ریزولوشن ہے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی، اور اس میں 5 ایسی ریزولوشن ہیں جس میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کی گئی ہے. اور پھر دیکھیں کہ انیشلی جتنے انڈیا کے لیڈرز تھے، ویدر نہرو تھے یا گاندھی تھے، سب کے پرومسز سے ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ صرف یہاں پہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات ہوگی، رائے شماری ہوگی. لیکن یہ بالکل صحیح ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سوائے اگر جو جموں کے نکال کے جو ہندو، باقی مسلم 100% وہ ووٹ کریں گے فار ایکسیشن ٹو پاکستان. اور جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایکسیشن جو 19 جولائی کو جو فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس وقت خواجہ غلام الدین وانی واز دی ون جس نے اس کو انیشیٹ کیا، اس کو 59 نے اس کو سپورٹ کیا. اور اس کی کنٹینیوٹی میں آپ دیکھیں کہ جب یہاں پہ یہ ریزولوشن پاس ہو رہی تھی سری نگر میں، تو کچھ مہینے کے بعد گلگت میں آپ دیکھیں 1 نومبر 1947 کو ڈوگرا کو اوور تھرو کیا گیا، اور گلگت کو وہاں کے لوکلز نے ٹیک اوور کر لیا. تو they decided to accede to پاکستان unconditionally. سو ایک کنٹینیوٹی میں تھی جو اس وقت اسٹیٹ کے جو لوگ تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وینی نے ایک کتاب لکھی ہے، جو برٹشر تھے، انہوں نے لکھا کہ یہ جو اس وقت جب 1846 میں 16 مارچ کو جب کشمیر کا سودا طے ہوا 75 لاکھ نانک شاہی میں، تو ایک کشمیری کی قیمت لگی 25 شلنگ. تو اب اس طرح کے حالات تھے، اور اس کے بعد سے جو حالات ہوئے، اٹراسٹیز ہوئی ہیں گلاب سنگھ کے بعد سے لے کے ہری سنگھ تک، جس طریقے سے ڈیولپمنٹس ہوئی، اور اس کے بعد یہ ریزولوشن آئی، اور اس کے بعد سے لے کے اب 77 ایئرز ہوئے ہیں. اور دیکھیں اٹراسٹیز سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، 370 ہوا، 35A ہوا، ڈیموگرافک امبیلنس کی ریٹ ہوئی، 4.2 لاکھ کے قریب انہوں نے ڈومیسائل دے دیے ہیں. تو اس طریقے سے، اور پراپرٹی جو رائٹس تھے دیکھیں جو پہلے گلاب سنگھ نے ختم کر دیے تھے، اب انڈیا بھی آہستہ آہستہ وہاں سے چیزیں ٹیک اوور کر رہے ہیں، اور سارے اس طرح ہے. سو اوور آل دیکھا جائے تو کی بات یہ ہے کہ فیکٹ ہے کہ اگر 1947 میں ریڈ کی جو اس وقت کے جو ڈیسیجنز ہوئے تھے، 92% کشمیریز مسلمان تھے. جغرافیکلی دیکھیں کنٹیگیوس تھے پاکستان کے ساتھ، تو بارڈرز پاکستان کے ساتھ ملتے تھے. کلچرلی، ریلیجیسلی اور اکنامکلی لنک پاکستان کے ساتھ تھے.
دریا سارے کشمیر سے آتے ہیں towards Pakistan. So there was no link between India and Indian illegally occupied Jammu and Kashmir at present. That's why آپ نے دیکھا گرداسپور والا کریٹ کیا گیا, جو مسلم میجارٹی جو ایریا تھا وہ انڈیا کو ہینڈ اوور کر دیا گیا اور پٹھان کوٹ سے لنک کر دیا تھا. تو میرا خیال آج بھی حریت کے لوگ ہیں وہاں پہ, حریت پسندی ابھی بھی زوروں پہ ہے, اور کشمیری یقیناً اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ لازوال قربانیاں دے رہے ہیں پچھلے 77 سال سے. اس طرح آپ نے جس میں شروع میں ڈیٹا شیئر کیا ہے تو وہ حالات ہیں, لیکن ان کے عزم میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ جو 1947 میں انہوں نے عزم کا اظہار کیا تھا, جس طرح سید علی گیلانی کا جس طرح مشہور ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, تو وہ آج بھی ان کا نعرہ ہے. مشوانی صاحب فرمائیے گا کہ ہم ذرا کنٹمپریری ایرا میں آ جاتے ہیں, اور آج کا جو کشمیری ہے کس قدر اس وعدے کو وفا کر رہا ہے جو 19 جولائی 1947 کو ان کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہماری منزل, ہمارا مقصد, اور جب تک اس کا حصول ممکن نہیں ہوگا ہم اپنی جدوجہد کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں نے کس قدر اس کو وفا کیا اس وعدے کو؟ دیکھیں, پاکستان بننے کا جو ایک یعنی آپ کہہ لیں کہ جو آئیڈیالوجی تھی وہ اتنی سٹرونگ تھی کہ پاکستان دیکھیں آج 78 سال گزرنے کے بعد بھی ہندوستان کے مسلمان ہو یا کشمیر کے مسلمان ہو, ان کو یہ بات ہر آنے والے دن بہت اچھے سے سمجھ آتی چلی گئی کہ یہ جو تقسیم ہند کا جو خواب تھا ہمارے بزرگوں کا, حضرت قائد اعظم کا, حضرت علامہ اقبال کا, وہ ایک بہت ہی زبردست آئیڈیا تھا اور بہت زبردست قسم کا ایک پلان تھا. آپ سوچئے کہ جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ بھارت جس قسم کی بربریت کر رہا ہے ان کے اوپر, دنیا کا سب سے زیادہ ملٹرائز ریجن ہے, وہاں پہ ان کی جو فورسز ہیں انہوں نے کوئی حربہ نہیں چھوڑا کشمیری عوام کو یعنی ان کو کچلنے کا, ان کے عزائم کو کچلنے کا, ان کی بنیادی حقوق کو پامال کرنے کا. مگر یہ ان کا ایسا جذبہ ہے پاکستان کے ساتھ, اور اس اپنی جو ہماری آئیڈیالوجی تھی, اسلامک آئیڈیالوجی, اس کے ساتھ ان کا ایک اتنا سٹرونگ کنیکشن تھا کہ جو آج دن تک کسی بھی حوالے سے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ جو کشمیری ہیں ان کا جذبہ, ان کا ولولہ اور بھارت سے ان کی نفرت جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کم ہوئی ہو. اب تو ہندوستان کے اندر سے پروین سوانی کا میں اس دن انٹرویو سن رہا تھا, وہ بڑے زبردست انداز میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کشمیریوں کو ہم نے ان کے جیسے کہتے ہیں نا وننگ دا ہارٹس اینڈ مائنڈز کر لیا ہے, تو پھر ہمیں وہاں پہ 1 ملین کے قریب ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز رکھنے کی ضرورت کیا ہے. بلکہ وہ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ جی یہ نہ ہو کہ ہم کشمیر کیا کہ بھارت کو بھی بچا نہ پائیں, جو اس وقت اسپیشلی جو نریندرا مودی کی جو موجودہ گورنمنٹ کی جس قسم کی غاصبانہ ان کی پالیسیاں ہیں, تو ہندوستان کے اندر سے بھی اس کے اوپر بڑے شدید قسم کے خدشات کا اظہار بڑے تواتر کے ساتھ آ رہا ہے کہ ہندوستان کشمیر میں مکمل طور پہ ناکام ہے, اور کشمیریوں کے جو جذبات ہیں ان کو کچلنے میں پوری طرح وہ ناکام ہے. اور جو پاکستان کا نظریہ تھا جس کو ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان کہتے ہیں, اٹ واز سو اسٹرانگ کہ آج دیکھیں 80 سال گزرنے کو ہیں, لیکن پھر بھی ہر آنے والے دن کشمیر کا اور بھارت کا مسلمان اس چیز پہ یعنی اس کو یہ اکنالجمنٹ ہو رہی ہے کہ یار یہ جو آئیڈیالوجی تھی یہ بہت زبردست تھی, اس میں کسی قسم کا اگر اس وقت کسی کے ذہن میں کہیں کوئی تھوڑے بہت شکوک و شبہات رہے بھی ہو, تو تھینکس ٹو دا انڈین ایگریشن اینڈ دا نریندرا مودی کی جو ہندوتوا فلسفیز اور پالیسیز ہیں, جس نے ان کے مائنڈز کو مزید کلیئر کر لیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ان کا الحاق یا ہندوستان کے ساتھ ان کا پیسفل کو ایگزسٹنس یہ پاسبل نہیں ہے, اٹ از آؤٹ آف کوسچن. اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ہر آنے والے دنوں میں ہر آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نئے ایسے یعنی ڈرامے بازیاں کر رہی ہوتی ہے جس سے کشمیریوں کے عزائم پست ہو سکیں, لیکن وہ نہیں ہو رہے. لون صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا, یہ فرمائیے گا یوم علاقے پاکستان کے حوالے سے جو آج ہم دن منا رہے ہیں, اس کو اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قدر یہ اس دنیا اور خاص طور پہ ان پار سینٹرز کی ذمہ داری ہے جس نے اس کے انفنشڈ چھوڑا ہے؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تکمیل پاکستان تب ہوگی
جبکہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا تب جا کے کشمیر پاکستان کا خواب پورا ہوگا. تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قدر اس وقت غفلت برتی گئی, جان بوجھ کے اس معاملے کو کریٹ کیا گیا, جان بوجھ کے یہ سارے کے سارے مسائل چھوڑے گئے جس کی وجہ سے آج تک یہ تقسیم ہند کا انفنش ایجنڈا ہے کشمیر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر رحمان صاحب, یہ دن بڑی اہمیت کا حامل دن ہے. کشمیر کی تاریخ میں یہ بڑا اہم دن ہے جہاں 1947 میں جموں کشمیر کی جو سیاسی قیادت تھی انہوں نے قرارداد کے ذریعے ایک ایسا تاریخی فیصلہ کیا جو تحریک آزادی میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا. اور اس وقت اس قرارداد میں کشمیری قوم نے اپنے آپ کو مستقبل کے پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا. اگرچہ ڈوگرا حکمرانوں نے امرتسر ٹریٹی کے دوران کشمیریوں کو خریدا تھا اور غلام بنا کے رکھا تھا, جہاں پر کشمیریوں کو بھیڑ بکریوں کی طرف ہانکا جاتا تھا, ان کے حقوق سلب تھے, ظلم و جبر کی آئے روز نہیں کہانیاں سامنے آتی تھی. اگرچہ 1931 میں بھی ایک مزاحمت شروع ہوئی اور جس میں 22 لوگ شہید بھی ہوئے, اور اس کے بعد جب برصغیر جنوبی ایشیا میں 2 ریاستیں وجود میں آئی تو اس وقت ریاستوں کو حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. جموں کشمیر ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا اور جغرافیائی طور پہ بھی ہم پاکستان کا حصہ تھے, اور جہاں لوگوں کی خواہش بھی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ چلے جائیں. لیکن اس وقت ایک سازش کی گئی ڈوگرا نے مل کے برٹش حکمرانوں کے ساتھ, اور جس میں ہندو سامراج پیش تھا, اور وہیں شب خون مارا گیا, ہمیں اپنی آزادی سے روکا گیا, ہمیں اپنے حق خود ارادت سے روکا گیا. یہ بڑی ناانصافی تھی. اس کے بعد ہندوستان خود یونائٹڈ نیشنز چلا گیا, اور جہاں کئی قراردادیں میں موجود ہے, اور ہندوستان نے وعدہ کیا کہ میں کشمیر کے اندر پیلبسائٹ کراؤں گا, لیکن آج تک وہ پیلبسائٹ نہیں ہوا. اس کے باوجود ہندوستان نے وہاں فوجوں میں اضافہ کیا, اور اس وقت سب سے بڑا ملٹرائزر زون ہے کشمیر, جہاں لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ زمین کے اندر مدفون ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہے. تو وہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا فیلئر جو ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کا ہے. یہ اس کے لیے کوسچن مارک ہے کہ جہاں یونائٹڈ نیشنز ہماری اس حق خود ارادت کا ضامن ہے, مگر آج تک وہ اس کو سلجھانے میں جو ہے وہ کامیاب کیوں نہیں ہوا, یا اس کی دلچسپی اس طرح کیوں نہیں تھی جہاں کوسوو میں اس نے دکھائی, یا ڈارفر میں, یا باقی جہاں دنیا کے اندر بہت ساری ریاستوں کو آزادی ملی, حق خود ارادت ملی. کشمیر کے حوالے سے یہ رویہ کیوں تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ طاغوتی قوتوں نے مل کے برصغیر جنوبی ایشیا میں ایک ایسے قضیے کو قائم رکھا جہاں پر ایک فلیش پوائنٹ ہے اس وقت کشمیر, اور جہاں 2 ایٹمی ممالک آمنے سامنے ہے, اور کل چوتھی جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی ہے جہاں برصغیر جنوبی ایشیا کے ساتھ پوری دنیا متاثر ہو سکتی تھی. تو اس جبر, اس ظلم کے خلاف کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہے, ہم آج بھی اقوام متحدہ سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم بھی انسان ہیں, ہمارے بھی حقوق ہیں, ہم بھی حق رکھتے ہیں, ہمیں بھی آزادی سے جینے کا حق ہے, ہمیں وہ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ تو بہرحال کشمیر کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے وہ اب لا قانونیت ہے, جبر ہے, ظلم ہے, لیکن ہم اس امید کے ساتھ کہ یہ تکمیل کی جنگ ہے, یہ نظریے کی جنگ ہے, اور چوتھی جنریشن یہ فیس کر رہی ہے, اور کسی بھی صورت ہم اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں, دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں. یہ قائد اعظم کے پاکستان کی جنگ ہے, اور جب تک نہ ہم تکمیل پاکستان کو تکمیل تک لے جاتے ہیں, جب تک نہ جموں کشمیر مکمل آزاد ہو جاتا ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تکمیل پاکستان جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیریوں سے پوچھا جائے. زاہد اشرف صاحب, آپ سے میں فرمائیے گا کہ جو ہماری یوتھ ہے مقبوضہ کشمیر کی بالخصوص, اور آزاد کشمیر کی میں میڈم سے بھی پوچھ لوں گا, تو کس قدر وہ اس نظریے کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک سمجھتی ہے کہ اگر ہمیں پاکستان نہیں ملتا تو ہماری کوئی بقا نہیں ہے, ہم اس کے بغیر ہمارا وجود نہیں, پاکستان ہی ہماری منزل ہے. آج کی یوتھ کس قدر اس نظریے پر ایمان رکھتی ہے؟ کشمیر کا نوجوان جو جیلوں میں اس وقت تقریباً اس میں 80% جو ہیں کشمیری یوتھ ہیں, جو 8000 لوگ بند ہیں, وہ صرف کشمیری نوجوان نے اپنے خون سے آبیاری کی ہیں اس تحریک کو. آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ ہوتے تھے تو پاکستانی پرچم ان کے ہاتھوں میں ہوتا تھا, اور تقریباً ہمارے نوجوانوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ہمیں دفن کیا جائے. پاکستان, یہ دیکھیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے, ایک آپ لڑ رہے ہیں ایک ظالم جابر سے, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاکستانی
جندے میں دفن کیا جائے. اور پاکستان کشمیر کا نوجوان جو ہیں, یہ جو ہماری جو تحریک ہے اس میں نوجوان نے ہی زندہ رکھا ہے. اور جو تکمیل پاکستان کی یہاں یوم قرارداد پاکستان ہے, تو کشمیر کا نوجوان اس کو تب تک جاری و ساری رکھے گا جب تک کہ اس کو پائی تکمیل تک نہیں پہنچے. اس کی مثال ہیں, آپ دیکھیں کشمیر کی یونیورسٹی میں, کشمیر کے کالجوں میں آپ دیکھیں, اب تو ہندوستان نے انتہائی ظلم کی انتہا کر دی, مگر اس کے باوجود بھی کشمیر کے یونیورسٹیوں میں پاکستانی پرچم لہرایا جاتا ہے. 14 اگست کو پرچم لہرایا جاتا ہے کشمیر کے کالجوں میں, کشمیر کے سکولوں میں. اور 15 اگست کو سیاہ پرچم یوم سیاہ منایا جاتا ہے. یہ کشمیر کے نوجوان مطلب یہ جو چلا رہا ہے, یہ جو پوری موومنٹ ہے, قیادت تو بند ہے, یہ کشمیر کا نوجوان چلا رہا ہے اس کو. اور کشمیر کے نوجوان کے دل میں جو پاکستان کی محبت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. وہ تو لازوال محبت ہے کشمیر کے نوجوان کے دل میں, جو پاکستان کے محبت ہے. اور کشمیر کے نوجوان نے عزم کیا ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے ہمارے جو نوجوان باہر پڑھتے ہیں, جب تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے انہوں نے دیکھا وہاں ہندوستان میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہندوستان میں کس طرح ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے, جبر کیا جاتا ہے. پچھلی بار جو حالات ہوئے ہیں اس میں ہمارے جو اسٹوڈنٹ باہر پڑھتے ہیں ان کو 15 دن تک باہر نہیں آنے دیا گیا. تو کشمیر کا نوجوان یہ سمجھتا ہے ہماری جو بقا ہے, ہماری جو عزت نفس ہے, وہ پاکستان کے ساتھ جب تک ہم مل نہیں جاتے ہیں, جب تک ہم پاکستان میں شامل نہیں ہوتے ہیں, تب تک ہماری جو یہ عزت نفس ہے مطلب مطمئن نہیں ہے. کشمیر کا نوجوان آپ دیکھیں ظلماً اگر وہ ان کو ہندوستان کے کہیں جانا پڑتا ہے, کالجوں میں پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ مجبوریاں پڑھنا ہے, البتہ ان کو وہاں سیف نہیں ہے نا, وہ مطمئن ہے وہاں. اور ان کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کس طرح وہاں تنگ کیا جاتا ہے. تو اس لیے کشمیر کے نوجوان نے عزم کیا ہوا ہے. ان حالاتوں میں آپ دیکھیں آج 19 جولائی ہیں, آج بھی دیکھیں کشمیر کے مختلف علاقوں میں, کشمیر کے مختلف سڑکوں پہ پاکستانی فلیگ, پاکستانی پوسٹر لگے ہیں. یہ اس کشمیر کے نوجوان کو, اس کی عزت, اس کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں. ان ظلم اور بربریت کے باوجود اس نے اس تحریک کو زندہ رکھا ہے, خاص کر جو تکمیل پاکستان کی تحریک ہے اس میں اپنے خون سے آبیاری کر رہے ہیں. تو کشمیری نوجوان کا یہ عزم ہے کہ جب تک کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بنتا ہے تو تب تک ہم اپنی جدوجہد جاری و ساری. فرزانہ صاحب, آزاد کشمیر کی عوام اور بالخصوص ہمارے جو آزاد کشمیر کا یوتھ ہے وہ اس نظریے پر کس قدر کاربند ہے کہ تکمیل پاکستان کے لیے تو ضروری ہے ہی ہے کشمیر, لیکن کشمیریوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ کشمیریوں نے جو فیصلہ کیا تھا 19 جولائی 1947 کو, اسے اینڈ تک لے کر جانا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی شکل, اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالنا ہے. دیکھیں, آزاد جموں کشمیر جو ہے وہ بیس کیمپ ہے کشمیر کے اس قضیے کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کے اوپر بات کرنے کے لیے, یہ سارا سلسلہ چلانے کے لیے یہ جو آزاد حکومت ہے یہ ذمہ داری ہے. اور ساتھ ساتھ میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے. آپ دیکھ لیجئے کہ ایک امپریشن سا بنایا جا رہا تھا کہ جیسے آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں, جو لوگ ہیں, ان کا شاید انٹرسٹ ختم ہو چکا ہے قضیہ کشمیر سے, یا پھر یہ ہے کہ ایسوسیشن کم ہو گئی ہے مقبوضہ کشمیر سے. تو جو حالیہ دنوں میں جو مئی میں بنیاد المرصوص ہوا, اس میں آپ دیکھیں کہ آزاد جموں کشمیر کا ایک بندہ کیسے باہر نکلا, کیسے اس نے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہماری فوج کے ساتھ, اور جس طرح سے فوج نے جواب دیا ہندوستان کو. آپ دیکھیے کہ زیادہ تر ہندوستان کا اٹیک کہاں پر تھا, کشمیر پر تھا, اور اس کو جواب بھی کشمیر میں ہی دیا جا رہا تھا. تو چاہے وہ آزاد جموں کشمیر کا نوجوان تھا یا پار ہندوستان کی جو غاصبانہ فوج ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہمارا کشمیری ہے مقبوضہ کشمیر میں, سارے جو ہے نہ صرف اس میں شامل تھے, لیکن جیسے جیسے پاکستان جو ہے جواب دیتا تھا, جیسے جیسے پاکستان ہندوستان کو مارتا تھا, تو ہم خوش ہوتے تھے, ویڈیوز بنا کے شیئر کی ہم بالکل. تو کشمیری اس قدر ہم لوگ, چاہے وہ آزاد کشمیر ہے یا مقبوضہ کشمیر ہے, یاد رکھیں کہ ہم کشمیری ہیں. یہ صرف ایک آئیڈینٹی کے لیے, اور یونائٹڈ نیشنز کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی آزاد جموں کشمیر اور مقبوضہ کشمیر, لیکن ہم کشمیری جب کہتے ہیں کشمیری تو ہم سارے کشمیری جو ہیں آپس میں ایک ہیں. اور ہماری جو محبت ہے, جو ہمارا اتحاد ہے, اور جو ہماری نفرت ہے ہندوستان سے,
اس میں کوئی کمی نہیں ہے ٹھیک۔ اور وہ بڑھتی ہی جاتی ہے کیونکہ وہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، وہ غاصبانہ جو اس کا جبر ہے، جس طرح سے وہ ہمارے راستے روکتا ہے، جس طرح سے اس نے ہمارے لوگوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے۔ اگر اسے یہ لگتا ہے کہ وہ ڈرا کر دھمکا کر شاید ہم لوگوں سے جو ہے ہمارا جو یہ قضیہ ہے یہ اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم اپنے لیکن موقف ایسا سے پیچھے possible ہٹیں گے، نہیں ہوگا۔ یہ ناممکن ہے جی۔ 80 سال اس کو ہونے والے ہیں، وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہے، ٹھیک، تو آگے بھی نہیں ہوگا، آگے بھی نہیں ہوگا، کبھی ٹھیک بھی نہیں گا ہوگا جی۔ انشاءاللہ۔ مزید ہمیں دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے۔ دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جب بنیاد مرصوص میں اسے شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد سے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، بالخصوص اس کی جو انڈیجنس کیپیبلٹیز ہیں یا پھر وہ میٹیریل یا جو سامان انہوں نے ڈیفنس بائنگ کی ہے مختلف ملکوں سے، اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ اگر 2019 میں کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا، تو اب رافیل آ گیا تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا، خود رافیل کی کمپنی نے دیکھا، خود اس کے گرتے ہوئے شیروں نے دیکھا۔ تو اب ذرا معاملہ یہ ہے کہ لداخ میں انہوں نے ایک اور تجربہ کیا ہے آکاش میسائل کا، جو کہ یہ سرفیس ٹو ایئر میسائل ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم کو اپنے اسٹرانگ کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے اور لداخ کو کیوں چنا گیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کو میں انوالو کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ لداخ کا جو انتخاب کیا گیا ہے وہ ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا، اور جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، یہ کیپیبلٹی ہے انڈیا کی، وہ تو آلریڈی کافی ایکسپوز ہو گئی ہے، تو یہ جو بھی انہوں نے گیدڑ بھبکی کسی ہے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دوبارہ سے لوکل کنزمپشن کے لیے کیا ہے یا دے ریئلی مین اٹ؟ جی آپ دیکھیں کہ یہ آپٹکس ہیں، دیکھیں چائنا کے سامنے تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ چائنا ان کو اتنا وہ ترجیح دیتا ہے، دشمن بنے مانتا ہے۔ دیکھیں 1962 کو آپ کو یاد ہے جب وہ جنگ ہوئی تھی تو چائنیز وہ آئے تھے، انٹائر دے کیپچرڈ اکوپائڈ اروناچل پردیش وچ از ساؤتھ تبت وہ کہتے ہیں، اور ایون تیز پور آئے تھے، ایون کلکتہ واز تھریٹن، دیٹ واز دی اسپیڈ 1962 میں۔ آج چائنا لیڈنگ ہے دنیا میں، ٹیکنالوجی میں، ویپن سسٹم میں، تو ان کے ساتھ تو کوئی کمپٹیشن ہی نہیں۔ دی اونلی تھنگ ہے انٹرنل کنزمپشن کے لیے ایک وہ ہے ڈومیسٹک کے لیے، سیکنڈ آپٹکس کے طور پہ دیکھیں آکاش میں آپ کو بتاتا ہوں آکاش کیا ڈرامہ ہے۔ آکاش دیکھیں یہ 2009 میں انہوں نے یہ بنایا تھا، جس از دی اولڈسٹ ورژن آف سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے، اور اس کو انہوں نے بنایا اس وقت، تو اس کے بعد اس کی اتنی کریڈیبلٹی نہیں رہی۔ ابھی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ مارکے حق کے دوران اور انہوں نے اس کو یوز کیا ہے بنیاد مرصوص کے دوران، تو ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہاں اور کب انہوں نے کیسے یوز کیا ہے، لیکن وہاں لداخ میں انہوں نے کیا سرفیس ٹو ایئر کیا، اور اس کا رینج انہوں نے کہا 25 کلومیٹر تک ہے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا ملٹیپل ٹارگٹس کو آپ ہٹ کر سکتے ہیں، تو وہ ان کی وہ والی کیپیبلٹی تو بالکل نہیں ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز دیکھیں کہ آکاش کی ان کی ایک ڈیل ہوئی تھی برازیل کے ساتھ، تو برازیل نے وہ ڈیل ہی ختم کر دی، اور انہوں نے اس پہ ریزنز بتائے۔ جی ہاں، یہ دیکھیں ابھی آپ اس کو کریں تو یہ تو سوشل بہت ابھی 10-15 دن پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو یہ ویپن سسٹم ایکوریٹ نہیں ہے، سیکنڈ they said it is outdated، تھرڈ انہوں نے کہا اس کی ایکوریسی کے مسئلے ہیں، تو وہ کر کے ریجیکٹ کر دیے، اور انہوں نے ابھی فرانس سے لے رہے ہیں $5 بلین کے جو میزائل سسٹم ہے۔ سو یہ ہے آکاش سسٹم ان کا، جو جن پہ اتنا یہ کلیم کر رہے ہیں کوئی بہت بڑا کمال کیا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، اور اسپیشلی لداخ میں جا کے ایک تو جس طرح لوگوں کو امپریشن دے کے ہائی الٹیٹیوڈ میں کیا ہے، ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز میں کیا ہے، تو میرا خیال میں چائنیز دیکھیے پاکستان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے ہیں۔ تو ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں اس میں مشواری صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا۔ یہ فرمائیے گا انڈیا ثابت کرنا چاہتا ہے، ایک طرف وہ چین میں جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ تعلقات نارمل رکھنا چاہتے ہیں، دوسری طرف لداخ میں جا کے وہ اس طرح کے تجربے کرتے ہیں، تو اور تیسری طرف ان کے اپنے جو ڈیفنس سے ریلیٹڈ، یعنی ان کے لیفٹننٹ جنرل جو تھا ڈپٹی چیف آف آرمی، اس نے کہہ دیا کہ جی ہماری 3 فرنٹ وار ہے، یعنی چائنا کو بھی شامل کر لیا، ترکی کو بھی شامل کر لیا، پاکستان کو بھی شامل کر لیا۔ یہ سب کچھ یہ کیا کنفیوز سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے یا یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
मेरा ख्याल है कि जो बुनियानुल मरसूस में हिंदुस्तान की पूरी कौम और उनकी मुसल्लह अफवाज को जिस हजीमत का सामना करना पड़ा है, उसको किसी हद तक मिनिमाइज करने के लिए और उसकी जो दर्द है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसको मिनिमाइज करने के लिए हिंदुस्तान को बाकी इस वक्त मैं आपको आई कैन श्योरली से कि हिंदुस्तान को इस वक्त पूरी दुनिया की किसी भी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। द रीजन बिहाइंड इज कि वन ऑफ द टॉप लाइन जो एयरलाइन है राफेल, उसका जो हशर नशर पाकिस्तान के हाथों इंडियन पायलट्स की मदद से हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान को इस वक्त पूरी दुनिया से कहीं से भी कोई सब्सटेंशियल डिफेंस इक्विपमेंट मिलने में यानी उनको कोई आसानी हो सकती है। तो उस चीज को कम करने के लिए हिंदुस्तान ने ये आकाश का ड्रामा किया है। और मैं आपको यहाँ एक बड़ी टेक्निकल चीज बताना चाहता हूँ कि जो आकाश की स्पीड है ये 2.5 मैक है। अच्छा, जो 2.5 मैक जो है ना जी, ये हमारे F7PG एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान के बिल्कुल आप ये कह लें कि ये थर्ड 3.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, ये उसको भी जो है ना उसको भी टारगेट करने में उनको मुश्किल पेश आएगी। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि 2.5 मैक की स्पीड वाला अगर आपने लद्दाख में कोई ऐसा वो कर भी दिया है तो इससे आप पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। एंड वो जो चाइना है वो तो कुछ वो क्या कहते हैं उसकी तो बात ही कुछ और है। तो आप देखें कि ये लद्दाख के अंदर पहले भी ये जो दौलत बेग ओल्डी है उनका जो एयरफील्ड है, यहाँ से ही तो इनका सारा वो शुरू हुआ था। हिंदुस्तान ये समझ रहा था कि मैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करूंगा और यहाँ से चाइना को डिटर करूंगा। फिर जो चाइना ने लद्दाख में उनको 21 में और 20 में जिस किस्म की और फिर 22 इन सब में चाइना ने जिस तरह इनको फिर वहां पे बिछाड़ा, तो अब ये अगेन यानी इस तरह के वो करना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान को ये चाइना को ये बताना चाह रहे हैं कि जी हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने के उसमें उसके पीछे भी बड़ी रीजन ये है कि चाइना ने अपनी तमाम मेजर एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स इंडिया को स्टॉप कर दिया है। इस वक्त जो इंडिया की प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो बहुत बड़े चैलेंजेस का शिकार है। फरजाना साहब, आपको शामिल करूंगा। इंडिजिनस जो इंडस्ट्री है इंडिया की वो तो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है। ये जो आकाश है, इस आकाश को भी ये मेरा ख्याल है मज़ीद एक्सपोज करने के लिए इन्होंने किया है कि इसको भी मज़ीद कुछ दिनों में खबर आ जाएगी कि आकाश का भी दंड तख्ता हो गया। लद्दाख में एक पुराना सिस्टम, ये कोई नया सिस्टम तो है नहीं, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा है, तो एक चली हुई चीज़ जो कि पहले भी नहीं कोई ख़ास काम कर पाई, उसको दोबारा जो है आप यूँ लॉन्च करें कि जैसे कोई नया काम कर रहे हैं लद्दाख में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि देखिए, एक तो हिंदुस्तान समझ रहा है कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है बल्कि पाकिस्तान से होते हुए वो चाइना को आंखें दिखा रहा है। वो बिल्कुल ये नहीं मान रहा कि उसको डोकलम में किस किस्म की हजीमत का सामना करना पड़ा, किस तरह से चाइनीज़ फ़ौज ने सिर्फ डंडों से इनका बुरा हाल किया। साथ में थोड़ा सा आप ये देखिए कि तिब्बत का जो हाल है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। और हिंदुस्तान कहता है कि तिब्बत में जो दलाई लामा है वो हिंदुस्तान का होना चाहिए, वो उसको कवर भी दे रहे होते हैं। तिब्बत पास रखा हुआ है जी बिल्कुल। और तिब्बत में नए दलाई लामा की जो है ना वक्त आया हुआ है कि उसको चूज़ किया जाए। हिंदुस्तान को लगता है कि वो अपनी जो है सॉफ्ट एंड हार्ड पावर दिखा पाएगा अगर उसका मनपसंद दलाई लामा जो है वो प्लेस हो जाता है तिब्बत में। तो ये जब हम सब कुछ देखते हैं तो फिर हम थोड़ा सा अफसोस कर सकते हैं हिंदुस्तान पर कि उसकी कितनी बड़ी खुशफहमी है कि उसे लगता है कि वो इस तरह के काम वो प्लान करेगा तो वो ये कर पाएगा। वो ये भूल जाता है कि अलावा अपनी फिल्मों के वो कहीं पर नहीं जीतता, वो हर जगह हमेशा हारता रहा है। और कश्मीरी जो है वो सबसे बड़े गवाह हैं, हम सबसे बड़ा एविडेंस है एक्चुअली कि हिंदुस्तान की कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, क्योंकि कश्मीर उसका वो लैब है जहाँ पर कि वो लोगों को अजियत देने के नए नए जो है ना प्लान्स बनाता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है। वो कश्मीरियों तक को तो फतह नहीं कर पाया, हमें खामोश नहीं कर पाया, तो बाकी तो छोड़ दीजिए। तो ये उसकी ख्वाहिश तो लाजमन हो सकती है, लेकिन वो काश ही करता रह जाएगा। जैसे मई में उसको ठंडा किया गया है, वो जब कभी उसको ख्वाहिश होगी तो इंशाल्लाह उसको और ठंडा कर लिया जाएगा, पहले से ज़्यादा किया जाएगा। ठीक हो गया। जाहिद अशरफ साहब ये फरमाएगा कि ये तजुर्बा मकबूजा कश्मीर में किया गया है, लद्दाख के इलाके में किया गया है, तो क्या कश्मीरी इससे मरूब होंगे? देखिए यार साहब, जिस तरह उन्होंने पिछली बार
کہا تھا کہ جب وہ ہوا تھا بالا کوٹ میں تو پھر مودی نے کہا تھا کاش رافیل ہوتے، تو وہ رافیل کا مربع کشمیر میں گرا ہے تو کشمیری مرغوب نہیں ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ انہوں نے یہ جو لداخ میں گئے ہیں یہ صرف لوگوں کو، جو ہندوستان جو مودی اس وقت وہاں یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمیں جنگ پاکستان سے نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو مار پڑی ہیں پاکستان نے ان کو صحیح طرح سے دبایا ہے، اللہ نے ان کو وہاں بیڑا گرک کیا کشمیر میں، تو یہ لوگوں کو تاثر دینے کی کوشش کریں۔ ہم جی چائنا کے ساتھ بھی کریں گے، جو چائنا نے ان کو گلوان ویلی میں جو ان کو پانی پلا پلا کے مارا ہے، وہ اروناچل پردیش تک پہنچے ہیں، ان کو ہماچل پردیش تک پہنچے ہیں، انہوں نے ان کو وہاں بہت گلوان ویلی تو پورے ان کے قبضے میں، تو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں کشمیری کو البتہ یہ تاثر دینے کے اندرون طور پہ کہ ہمیں چائنا کے ساتھ مقابلہ ہے، ہم یہ اب لوگوں کی توجہ کشمیری کیا متاثر ہوں گے؟ نہیں بالکل، ہم کیا متاثر ہوں گے، ہم تو ویسے ہی مطلب انہوں نے ہر چیز آزما کے دیکھی ہیں، تو کشمیری اس سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوگی۔ کشمیریوں کے جذبے انہوں نے دیکھے ہیں، تو جو ملبہ وہ کشمیری نوجوانوں نے ان کو دکھایا ہے، ان کے وہ ہمارے نوجوانوں نے ان کو دکھایا، یہ دیکھے جی آپ کے رافیل ان کی فوج نے ادھر دکھایا لیکن کشمیریوں نے دکھا دیا۔ اچھا راتوں رات، اچھا وہ ہمارے نوجوان، وہ 600 نوجوان وہ ہمارے گرفتار ہیں، صرف وہ آپ نے راتوں رات انہوں نے وہ ملبہ ادھر سے ہٹایا ہے، تو ہم ان کے رافیلوں سے مرغوب نہیں ہوئے۔ تو اب یہ آکاش ادھر لداخ میں جا کے آپ نے یہ صرف لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیے جی ہمیں پاکستان سے نہیں، ہمیں چائنا کے ساتھ بھی ہے، مطلب یہ جنگ تو ہمیں بس، اور اس کا کوئی عمدہ مقصد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے لون صاحب، دنیا نہیں نوٹس کر رہی ہے اب انڈیا کے کسی تجربے کو بھی، کیوں؟ دیکھیں مودی کی قیادت میں جو اس کے جنگی عزائم ہیں بڑے خطرناک ہیں، اور جہاں دنیا نے بنیان مرصوص کے بعد دیکھا کہ اس کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گیا، اس کی ٹیکنالوجی جو وہ دم توڑ گئی ہے، اور کل انہیں جس طرح سے بریگیڈ صاحب نے بات کی، ایک بڑا سفارتی دچکا، ایک بڑا دفاعی دچکا انہیں لگا جب برازیل نے آکاش کی ڈیل ختم کر دی، اور اس سے پہلے وہ چاہتے تھے فلپائن کو بھی دینا، اس کے ساتھ ارجنٹائن کو اور ویتنام کو، تو وہ بھی اس پہ سوچ رہے ہیں کہ ہندوستان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، اور ہندوستان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، چونکہ ہندوستان کی ساری ٹیکنالوجی جھوٹ پہ مبنی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کرونا ویکسین بھی بنایا تھا، وہ غیر معیاری ویکسین تھا، یا دنیا کے اندر جو منڈیوں میں ہندوستان کو جو نام ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو رہا ہے، اور یہ سارا جھوٹ ڈکوسلا تھا۔ تو وہیں ڈیجیٹل انڈیا اور شائننگ انڈیا اب دم توڑ رہا ہے، تو اس اسٹریٹجی سے ہندوستان اب دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکتا، اور نہ چائنا اور پاکستان کے خلاف اس کے اب اتنے خطرناک عزائم اب ہو سکتے ہیں جو وہ پچھلے 30-40 سال سے۔ بریگیڈیئر صاحب ٹورڈز دا ویری لاسٹ اینڈ یہ فرمائے گا کہ کسی قسم کا یہ تھریٹ یا چیلنج موجودہ حالات کے اندر پاکستان یا چین کے لیے ہو سکتے ہیں، اس طرح کے تجربے ان کے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی مان گئی ہے کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، پاکستان کی ریلیونس بڑھ گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کو پیئر کمپیٹیٹر کے طور پہ مانا جاتا ہے، اور پاکستان ابھی جس طرح انٹرنیشنل ویسٹ کو دیکھ لیں، پاکستان کی بات ہوتی ہے، پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ٹرمپ سے مل رہا ہے، ایئر چیف امریکہ وزٹ کر رہے ہیں، لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیوں کر ایسا ممکن بنایا کہ آپ نے اپنے سے 11 گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے؟ آپ کے کیا اور چین کے ایئر چیف نے بھی وزٹ کیا ابھی انہوں نے بھی۔ جی بالکل اسی طریقے سے۔ سو پاکستان ہیز پریویلڈ اپنے دیکھیں پروفیشنلزم، ریڈینس اور اسٹریٹجک لیڈرشپ تھی، چاہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تھی یا ایئر چیف کی تھی، اور پولیٹیکل لیڈرشپ اوور آل تھی، تو اس نے پاکستان کو۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کسی قسم کا کوئی تھریٹ چیلنج جو ہے یہ پوز نہیں کرتا پاکستان یا چائنا کے لیے؟ ناٹ ایٹ آل، یہ آپ سمجھ ریٹرکس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، سب ڈرامہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ آئی وائنڈ اپ، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ رپورٹ، تجزیہ، تبصرہ اور شارٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔